एक ही शख्स से बहुत से रिश्ते हैं मेरे। दोस्ती का रिश्ता भी है, मोहब्बत तो है ही है, उस्तादी शागिर्दी भी है। जाहिर है इस रिश्ते में मेरा मर्तबा शागिर्द का है, लेकिन एक और डील भी है हमारी। अल्लाह पाक हम दोनों को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। लेकिन हम अज़रह मजाक अक्सर ये कहते हैं कि हम में से जो इस दुनिया से पहले गया, जो दूसरा होगा वो पीटीवी के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम जो है उसकी मेज़बानी करेगा दूसरे जाने वाले की याद में। और इस बात को जब भी हम करते हैं हम हंसते भी हैं। और इसी तरह से मेरी और शमून हाशमी की सदियां तो नहीं, दहाइयाँ बीत गई कि दोस्ती है, जमी हुई है, मोहब्बतें कायम हैं। और मेरे लिए आज बहुत खुशबख्ती की बात है कि शमून हाशमी, मोहतरम शमून हाशमी आज मेरे मेहमान ठहरे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। ख़ास तौर पे इस हवाले से भी कि हाल ही में अभी पिछली 14 अगस्त को आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है वो अनाउंस हुआ है और वेल डिजर्व्ड। बहुत बहुत मुबारक। आई एम सो प्राउड। बहुत शुक्रिया तौसीक, बहुत नवाजिश। ये जो आखिरी बात आपने कही कि मेरा आपका एक एग्रीमेंट बिल्कुल है, मैं ये भी चाह रहा था कि कोई सेट पे हमारी तस्वीर खींच दे, क्योंकि अगर जल्दी कोई गुजर जाए तो फौरी तौर पे अब फेसबुक पे तस्वीर लगवानी पड़ती है। तो अक्सर इंतकाल की खबर के बाद मसला ये हो जाता है कि तस्वीर फौरी तौर पे दस्तयाब नहीं होती, तो इसका भी एहतमाम कर लिया जाए। अच्छा शमून, आप उस दिन बैठे थे हमारे कॉमन फ्रेंड के और आपने बड़ी खूबसूरत एक बात की, और मैं चाहूँगा कि पहला सवाल मैं वही आपकी खिदमत में पेश करूँ। शमून ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा, उसका आधा हिस्सा अगर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ तो ये कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन फिर उसकी तशरीह इन्हीं से हम मांगेंगे। इन्होंने कहा ज़बान जूते की तरह होती है। तो देखिए मैं आपको बतलाऊँ, हमारे यहाँ आपको बारहा ये सुनने को मिलेगा कि ज़बानी उर्दू मुश्किल है और मुझे ये समझ में नहीं आया आपका जुमला और इस लफ्ज़ का मतलब क्या था, और देखिए ये तो बहुत दकीक जुमला है और ये तो लखनऊ की ज़बान है और ये हमारी समझ में नहीं आती, हम तो इंग्लिश में बात करेंगे। मेरा समझना ये है कि ज़बान एक नए जूते की तरह से होती है। आप जब उसे बरतना शुरू कर दें, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो वो नरम पड़ जाती है और रवां हो जाती है। आप उसे ना पहने तो जितनी दफ़ा उसे पलट के पहनेंगे वो आपको काटेगी। बेशक, बहुत खूब, बहुत अच्छे। कैसी ज़बान बोली जा रही है आजकल मीडिया पे? ये तो एक मुश्किल सवाल है। अभी वाहिद ज़बान जो पाकीज़ा, तरोताज़ा और साफ़ सुथरी रह गई है वो साइन लैंग्वेज है। उसके अलावा हर चीज़ में मिलावट आ गई है। हम व्यूअर्स, मैंने कल नाइट को ड्रीम देखा किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना। अब मुझे तो अब ये मालूम होने लगा है कि ज़बान उर्दू जो है वो महज कहीं लाहकों साबकों के तौर पे, जिसे आप कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स के तौर पे रह गई है, कि जहाँ यू नो व्हाट मैं जो कहना चाह रही हूँ वो जो एक्चुअली बात थी, तो उसमें वो जो एक्चुअली फिर कहीं से। अब तकलीफ दे आंसर है कि हमारे पास ख़याल है, कुछ कहना चाहते हैं, उसका कंटेनर नहीं है, सो फ्रस्ट्रेशन होती है, सो बात करने में ही जान होता है। क्या करें? पढ़िए, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपके शो में किताब का तबसरा होता है। ये एक नई बात है, वरना हम तो किताबों की दुकानें तोड़ के वैलेंटाइन डे की दुकानें खोलना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। जब तक आप लफ्ज़ों से कुछ याराना नहीं रखेंगे, कुछ दोस्ती नहीं रखेंगे, निगाहों के सामने से नए लफ्ज़ गुजरते नहीं रहेंगे, तो ज़बान पे रवां भी नहीं होंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमें किताब दोस्त माशरा नहीं है। हमें हमारे घर में हम बजट को ठीक करने लगे तो सबसे पहले अखबार बंद कर देते हैं, नेटफ्लिक्स बंद नहीं करते। सो जहाँ आपके नज़दीक लफ्ज़ किसी भी शक्ल में अय्याशी के ज़ुमरे में आते हों, फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आते हों, आप ट्रेन में सफ़र करते हुए 50 रुपए की मूंगफली ले लेते हैं, अखबार साथ वाले का लेके पढ़ते हैं। हम बेहिसाब बदगोइयाँ करना चाहते हैं, दिलचस्प किसी की गीबतें करना चाहते हैं, लेकिन सफ़र के दौरान एक किताब खरीद के नहीं पढ़ना चाहते।
سو یہی سبب ہے کہ معیاری گفتگو نہیں ہو رہی ہے ہمارے ہاں، خیالات نہیں ابھر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی. بالکل اب ایسی صورت ہے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ کی جگہ اب ہم ہاتھوں کے کنگنوں کے اوپر، کانوں کے بالوں کے اوپر شاعری کرتے ہیں اور اس سے آگے جا نہیں پا رہے ہیں. ایسے حرج اس میں بھی کوئی نہیں؟ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ موضوع کی ندرت تو ہو کوئی. پاکستان ٹیلی ویژن، جی شمون تمہارا دوسرا گھر ہے. کتنا وقت دیتا ان اسٹوڈیوز میں؟ پہلا پروگرام یاد کرواؤ مجھے، کیا تھا؟ جمشید فرشوری؟ نہیں، ایک اس زمانے میں بہت بالکل نیا پی ٹی وی 2 کے نام سے بالکل آغاز ہوا تھا، اور میرا شاید یا میٹرک تھا یا کچھ تھا، تو وہ یا بچوں کا پروگرام کہہ لیجئے یا اسے نوجوانوں کا، جیسے طلباء کا جو پروگرام ہوتا ہے. اور وہ پروگرام یہاں سے KZR اس زمانے میں رضوی صاحب ایک پروگرام کر رہے تھے، ان کی بیگم صاحبہ بالکل نئی نئی آئی تھیں، اور وہ ان کا شاید پہلا پروگرام تھا. سو اس میں مجھے مدعو کیا گیا تھا، اور وہ میرا پہلا پروگرام تھا. ایک نوجوان مقرر کی حیثیت سے، بالکل ایگزیکٹلی، جی اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، بڑے ہونہار ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں. جی بالکل. لیکن جسے یہ کہنا چاہیے نا کہ مجھے لا کے سجا کے سوار کے پیارا سا بچہ بنا کے کیمرے کے سامنے بٹھایا، وہ میزو آپا، مریضہ ہاشمی. سو میزو آپا سے کئی رشتے ہیں میرے. وہ میری گاڈ مدر بھی ہے، اور وہ آپ کی اور میری تعلیق بھی ہے. سو میزو آپا کے بعد جمشید بھائی کے بعد اختر بھائی کے بعد خواجہ صاحب کے بعد سلطانہ صدیقی. سو ایک لمبا سلسلہ ہے. لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد، کئی. پرائڈ آف پرفارمنس جب اناؤنس ہوا کیسا لگا؟ تصدیق دو پہلو ہیں اس کے. ایک پہ میں سینٹی ہو جاؤں گا، اس لیے کہ کالج کا، اسکول کا پہلا کپ سے لے کر ڈبیٹس میں یا ڈرامے میں پہلا انعام سے لے کر اپنی نوکری کے خط تک یا اپنی پروموشن تک، جو بلا وجہ بہت خوش ہوا کرتی تھی، وہ نہیں رہی میری ماں. تو ایک تو وہ نکتہ ہے. لیکن دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ یہ اعزاز اس شرمساری سے قبول کیا ہے کہ مجھ سے اوپر توصیق حیدر جیسے، قرۃ العین جیسے بہت آسمان ہیں کہ جن کی توسیع ہونا بھی باقی تھی، جن کی توصیف ہونا بھی باقی تھی، جن کو یہ اعزاز زیادہ سجتا. سو مجھ تک آیا ہے، میں بہت جھک گیا ہوں. مجھے یہ بھی خیال گزرا ہے کہ 1958 میں جب پہلی بار یہ اعزاز دیا گیا تو جناب عبدالرحمن چغتائی کو دیا گیا تھا. 65 کی جنگ میں میڈم نور جہاں کو دیا گیا تھا. بہت بڑے آسمان ہیں جن پہ یہ آفتاب سجا ہے. سو میرا تو دامن بہت چھوٹا ہے، ان کے ساری زیادہ ہے. اس طرح کی اکنالجمنٹ کے بعد، اس طرح کی توصیف کے بعد کام مشکل ہو جاتا ہے؟ کافی مشکل. آگے کا کام اب یہ تو جس ادارے کے ساتھ میں ہمیشہ منسلک رہا ہوں اور جس پہ کام کرنے میں مجھے فخر بھی ہوا ہے اور اطمینان بھی ہوا ہے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے. اور یہ اب اس کا معاملہ ہے کہ وہ رکھے یا اٹھا کے طاق میں سجا دے. رات گئے کیسا جا رہا ہے؟ دیکھیے، آپ اسے اس مقام پہ رکھ کے آئے ہیں کہ میرے لیے مشکل بہت ہے، کٹھن ہے. اتنی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میرا سانس پھول جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ خو ہے کہ صاحب آپ سے ہماری مسابقت بہت پرانی ہے، تو یہ سلسلہ رہے. لوگ آپ کا بہت
محبت سے ذکر کرتے ہیں جس سے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، کچھ رقابت کی آگ ہوتی ہے، کچھ محبت کے خار ہوتے ہیں، دوستوں کی مزاج پرسی کے زاویے ہزار ہوتے ہیں، سو وہ سلسلہ ہے۔ لیکن یہ کہ رات گئے کا ایک پہلو پھر وہ خاصہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں جب 126 چینل ہیں، صرف ایک رات گئے ہے کہ جہاں سے فن کی، ادب کی، ثقافت کی، زبان کی، لطافت کی گفتگو ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو چلیے جزیرہ ہی سے شمون ہاشمی یہ بتائیے، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ بتلائیے، اس لیے کہ میں جب اس پروگرام میں بتلائیے استعمال کرتا ہوں تو ہمارے ناظرین جو ہے اس کو بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور پھر استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہمیں جو پیغامات آتے ہیں اس میں آتے ہیں جی آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، پھر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور میں نے ایک بار آپ کا ذکر بھی کیا شو میں کہ یہ بتلانا، یہ اس طرح کی اردو کا شوق مجھے شمون سے ملا، اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس وقت ناظرین جو ہے رائزنگ پاکستان کے، وہ پھر اس طرح کی اردو کو اپنے پیغامات میں جو ہمیں سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اس کو اردو میں لکھ کر استعمال کرنے کی صحیح کرتے ہیں، جو بڑی خوشی کی بات ہے ہم آپ جیسے دیوانے دو چاری جو رہ گئے ان کے لیے۔ شمون، ثقافت، how do you define it؟ ثقافت کیا ہوتی ہے؟ اور یہ کیا صرف مطلب کچھ میڈیا اور ٹیلی ویژن اور کچھ وزارتوں کو جی ہمیں ثقافت کو اپنی بچا کے رکھنا ہے، ہم نے اپنی ثقافت کو سنبھالنا ہے، اس کے اندر اترنا ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ اور کیا یہ بدلتی رہے تو وہ کیا نیچرل نہیں ہے؟ دیکھو اتنی صبح کوئی میں ثقیل گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چلو اگر میں تم سے یہ پوچھوں تو ابھی تک جو کی ہے وہ ثقیل نہیں تھی، وہ تو دل کی، یہ وضاحت ضروری ہے، وہ دل کی بات تھی، کچھ تہذیب کے دائرے میں تھی۔ دیکھو اگر میں تم سے یہ پوچھوں کہ ایک بنجر زمین میں اور ایک زرخیز زمین میں کیا فرق ہے تو کیا کہو گے؟ ظاہر ہے نمو کا، زیادہ پروڈکٹیو ہوگی، نمو کا فرق ہے۔ بائن ہی اسی طرح سے ثقافت وہ نمو ہے۔ میری اور آپ کی شناخت، میں ممتاز ہوں اگر اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنے رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے، تو اسے میری ثقافت نے سکھلایا ہے۔ میں کس انداز سے بچوں سے شفقت کے ساتھ اور بزرگوں سے احترام کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، یہ جو ایک نئی روش چلی ہے کہ جس میں آپ جتنے منہ پھٹ ہیں اتنے زیادہ آپ آزاد خیال ہیں یا اتنے زیادہ آپ بولڈ ہیں، جی نہیں، یا سچے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی سچائی، آپ کی راست گوئی تہذیب کے دائرے میں ہے تو قابل قبول ہے، کیونکہ جمہوریت میں وہاں تک آپ کی آزادی ہے جہاں تک میری ناک شروع نہیں ہوتی، سو یہ میری تہذیب مجھے سکھلاتی ہے۔ توثیق بات کو اگر آپ اسی کو پھیلا دیجئے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ایک ورثہ ہے، ہمارے والدین نے، آپ خود ایک بہت علمی ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ توثیق حیدر ہیں، وگرنہ آپ یہ نہ ہوتے شاید اور آپ کا یہ انداز نہ ہوتا، تو یہ آپ کا ورثہ ہے جو یہاں تک لے کے آئے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ گریں گے بھی تو ایک حد تک گریں گے، اس سے آگے گرنے کی آپ میں سکت نہیں ہے، وہ جو روک دیتا ہے وہ ہماری ثقافت ہے۔ کیا اچھا، کیا اچھا۔ شمون ہاشمی موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ، رائزنگ پاکستان کی یہ خصوصی نشست ہے، رہیے ایک چھوٹا سا وقفہ، ابھی ملتے ہیں۔ مل جائے اور وہ صرف ایک بار وار کر سکتی ہو اور کوئی ایک چیز بدل سکتی ہو، کیا بدلیں گے؟ دنیا کی، پاکستان کی، معاشرے کی؟ میں پاکستان کا نصاب بدلنا چاہوں گا، وہ نصاب کہ جو کامیابی کا ہدف یہ رکھتا ہے کہ آپ کا بچہ کتنے صفر لگی ہوئی نوکری لے سکتا ہے، 5 ہندسوں کی نوکری، 6 ہندسوں کی نوکری، جہاں کامیابی کا معیار آپ مادے میں تول لیتے ہیں، میں اس سے نکال کے اس کی شخصیت، اس کی انسانیت، اس کی تہذیب، اس کے تمدن، اس کے وقار پہ، ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حلمت نہیں ملنے والی۔ یہ جو ہوس لقمہ تر ہے یہ آپ کو آج آپ کا نصاب دے رہا ہے۔
ہم اپنے بچوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے زندگی میں، اور کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کسی ملٹی نیشنل کی جاب ہوگی۔ وہ استاد بننا نہیں چاہتے، وہ فنکار بننا نہیں چاہتے، وہ قلمکار بننا نہیں چاہتے، وہ لکھنا نہیں چاہتے۔ تو کیا یہ کامیابی ہے؟ بالکل یہ کامیابی۔ کیا پاکستانی معاشرے میں اب تک کا جو ہمارا ابھار ہے، میرے والد مرحوم اور آپ کے والد دونوں قلمکار تھے، دونوں کا انتقال ہو چکا، دونوں کے بینک بیلنس سے 5 حصے نہیں نکلے تھے۔ بالکل۔ کیا آپ ان میں کامیاب نہیں ہیں؟ الحمدللہ۔ تو پھر کیا ہے کامیابی؟ سوچئے نا کہ کیا ہے۔ بائی دی اینڈ آف دی ڈے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نوٹوں کے بستر پہ آپ کو قرار آ جائے گا تو نہیں آئے گا۔ جو قرار آپ کو ایک اچھا شعر سن کے، جو خمار آپ کو ایک اچھی گفتگو سن کے، بیگم اختر کی غزل سن کے آتا ہے، وہ کڑکتے نوٹوں سے نہیں آئے گا۔ اس وقت میرے بہت سے ناظرین آپ سے اختلاف کرنے کی جرت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو بھرے پیٹ کی باتیں ہیں میاں۔ دیکھیے ہم اور آپ مڈل کلاس کے وہ لڑکے ہیں کہ الحمدللہ جن پہ فاقہ نہیں گزرا۔ ہماری اماں ہمیں پراٹھے پہ مکھن لگا کے دیا کرتی تھی اور وہی ہم بڑے شوق سے کھا لیا کرتے تھے۔ تو خواہشات کیوں، یہ فرق کرنا پڑے گا کہ آپ کی خواہش کیا ہے اور آپ کی ہوس کیا ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے اور آپ کی ہوس کیا ہے۔ سو یہ جو حد فاصل مٹتی جا رہی ہے نا، میرے خیال میں اس میں نصاب کا بہت کام ہے، وہ ختم ہو جائے۔ جسے آپ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کے ہاں وہ جو انٹلیکچول کلاس ہے وہ مٹتی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کوئی فیض پیدا نہیں کر پاتے ہیں، کوئی فراز پیدا نہیں کر پاتے ہیں؟ اس وقت پاکستان میں کوئی ایک اچھا بین الاقوامی سطح کے انتظار حسین صاحب کے بعد افسانہ لکھنے والا نہیں ہے۔ شمون ہاشمی اپنی کون سی عادت بدلنا چاہے گا؟ یہ آپ نے اچھا کہا۔ دو ایک تو میں بھی بتلا سکتا ہوں، لیکن وہ ٹیلی ویژن پہ بتانے والی نہیں ہے۔ میں ایک اپنی کجی جو اگر بدل پاؤں تو وہ یہ ہے کہ میں نام بھول جاتا ہوں۔ شخصیت سامنے ہے، میں اسے جانتا ہوں اور میں اس کا نام نہیں جانتا۔ وہ میرے لیے یہ عادت نہیں، عمر کا تقاضا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ اور اگر میں کوئی اپنی عادت بدلنا چاہوں تو میں جلدی غصے میں آ جاتا ہوں۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ کوئی بھی ناپسندیدہ شے، مثلا میں بری تحریر دیکھ کر، اور یہ مجھے دفتر میں آج کل کافی مسئلہ ہے، اس لیے کہ میرے پاس بہت بچے آتے ہیں انٹرنشپ کے لیے، وہ بہت اچھے ہیں، بہت با تہذیب ہیں، اور میں ان کا بہت احسان مند ہوں کہ آپ میرے ٹینٹرمز برداشت کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بے انتہا بے رخی سے بات کرتا ہوں، سخت گفتگو کر دیتا ہوں، لیکن اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ تحریر اتنی بری ہوتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ یہ مجھ میں اللہ نمی پیدا کر دے۔ ایسی کون سی خواہش ہے یا ایسی کون سی کیا دعا ہے جس میں ہم سب تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں؟ آپ کے دونوں بھتیجے مجھ سے آگے نکل جائیں۔ خوبصورت، یہ بہت اچھا، یہ اب ہے، مجھے ویسے لگ رہا ہے چھوٹے کہ والے یہ ان قریب ہونے والا ہے۔ وہ یہ دعا تمہاری قبول ہو چکی ہے، قریب ہے، بس ہاں، بس وہ قبول بلکہ ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے وہ منازل تو گاہے گاہے طے ہوں گی نا، وہ ایک شب میں تو ہو نہیں سکتا۔ جی ماشاءاللہ، اور بہت ہی ہونہار اور بہت ہی ذہین بچے ہیں آپ کے دونوں، دانش مند بھی۔ آپ جتنے آپ سے زیادہ ہو جائیں تو اچھا ہے، مطلب وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا میں اور تم دونوں تھوڑی مار کھا گئے۔ جی، چھوٹے والے جو ہیں وہ اسٹریٹ سمارٹ زیادہ ہیں آپ سے، مجھ سے زیادہ۔ ہاں زیادہ ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ اچھا شمون، تمہیں لطف کیا دیتی ہے چیز؟ اب شاعری، اچھی تحریر، ایک کتاب، اس جو برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے نا شمون ہاشمی کی، اس سے ذرا نکل کے مجھے جواب دو۔ تمہیں خوشی کیا دیتی ہے چیز؟ تو خوشی
جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے والی صورتحال ہے کہ ایک بڑی بے ساختہ سی کیفیت ہے. میں آپ کے ساتھ بارہا میں نے قہقہے لگائے ہیں اور بڑی ہی بے وقوفانہ اور واہیات باتوں پہ قہقہے لگائے ہیں. مثلا آپ اور میں ایک دفعہ آ رہے تھے اور آپ کو یہ بالکل تھا کہ سڑک کے اوپر آپ کو ٹرک کچل جاتا اور میں نے آپ کو کھینچ کے پرے کیا، اور بجائے اس کے کہ ہم اس خوف میں ہوتے کہ آپ کو ٹرک کچل گیا ہے، ہمارا اور آپ کا دماغ فوری طور پہ یوں چلنے لگا کہ اگر تم کچلے جاتے تو پھر مجھے ایک ادھر تمہاری یاد میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام ہوتا، اور ہو سکتا ہے وہ ٹیلی ویژن پروگرام مجھ سے کروایا جاتا کیونکہ میں اس حادثے میں موجود تھا، اور اس پروگرام میں جو مہمان آتے وہ کیا کیا تاثر دیتے، اور ہم اگلے کوئی 50 منٹ کم از کم، اور نہیں اس واقعے کو کم سے کم 10 سال گزر چکے ہیں اور ہر دفعہ ہم اس پہ ہنستے ہیں. تو خوشی تو بے ساختہ ہے. ہم نے بلیک کامیڈی پہ ہم ہنسے ہیں، لیکن جسے آپ کہتے ہیں نا اطمینان، سکون، وہ ہر دفعہ مجھے کسی نہ کسی نوجوان، کسی نئے آنے والے کے لیے تھوڑا بہت رستہ کھول دینے سے، اس کی نوکری میں، اس کی اچھی تحریر میں، ٹیلی ویژن میں اس نے آنا ہے، اس میں کہیں پر بھی تھوڑی بہت کسی کی مدد کر کے I feel very satisfied کہ میرا جو حصہ تھا، چونکہ میرے لیے آپ سمیت کتنے لوگوں نے رستے کھولے تھے، کتنے لوگوں نے میری مدد کی تھی، تو آج میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میرے اور آپ پہ یہ لازم ہے کہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں، کیونکہ ہم تک یہ نعمت آئی تھی، اس نعمت کو آگے جانا چاہیے. شمن ہاشمی، بہت بہت شکریہ. ہم سب وقت کی قید میں ہیں اور یقین جانیے بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا، ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جیتے رہیں، اور پرائڈ آف پرفارمنس کی ایک بار پھر بہت مبارکباد رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے، ذاتی طور پہ میری طرف سے قبول کیجئے. زندگی رہی، پھر ملاقاتیں رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے رائزنگ پاکستان کی یہ خصوصی نشست شمون ہاشمی کے ساتھ آپ بھی اس نشست میں شامل ہوئے. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، ہمارے سوشل میڈیا پہ ضرور بتلائیے گا کہ آپ کو باتیں کیسی لگیں. کسی بات سے آپ شمون کے اختلاف کرنا چاہیں، اتفاق کرنا چاہیں، بات کو آگے بڑھانا چاہیں، اپنا کوئی ذاتی تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو ہمارے نمبرز، ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں. زندگی رہی، پھر ملیں گے. خوش رہیے. خدا حافظ.